बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है सैयद हैदर जाफरी साहब, इल्म नबात के माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं और जो कुरानी वर्सेस की एनर्जी है उनको रीड करते हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, प्यार करते हैं। नाज़रीन, बहुत सी रवायात में जो है मौला इमाम मेहदी के ज़हूर का जो है वो ज़िक्र होता है, वो निशानियाँ बताई जाती हैं। एक ये कहा जाता है कि हज के ऊपर एक जो है जो एक पाक जो नफ्स होगा, एक नेक आदमी होगा, उसको खंजर मारा जाएगा। फिर ये भी कहा जाता है कि जो है वो खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। फिर ये होता है कि एक लश्कर जो है वो खाना काबा के ऊपर चढ़ाई करेगा और वो एक लश्कर मदीना मुनव्वरा पे भी चढ़ाई करेगा, वो रास्ते में दब जाएगा। और सुनने में बहुत सारे लोग जो है वो अपने ख्वाब भी सुना रहे हैं कि उन्होंने मौला इमाम मेहदी को जो है वो ख्वाब में देखा है और वो कह रहे हैं कि मैं ज़हूर होने वाला है मेरा। लेकिन क्या वो तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? और बहुत सारे ये भी आता है कि जी कश्मीर में की पहाड़ियों से मौला का ज़हूर होगा। हर कोई अपनी बात कर रहा है, लेकिन होना क्या है, कब ज़हूर होगा, क्या वो वक्त आन पहुंचा है, वो घड़ियाँ आ गई हैं, हम तैयारी कर लें या ना करें या क्या करना है, यही जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। शची, बहुत शुक्रिया। सवाल आपने सुन लिया, मैं चाहता हूँ मेरे नाज़रीन को। सर, मैं आपको बार बार यही अर्ज़ करता हूँ कि मेरी औकात हैसियत क्या है कि मैं मालिक का टाइम स्केड्यूल बता दूँ? मैनू की पता। मैं आपसे जो बात करता हूँ, मैंने आपको कहा है कि एक दरवाज़ा बंद है, मैं उस दरवाज़े के इस तरफ खड़ा हूँ। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये दरवाज़ा अब खुल जाएगा। ठीक है। वो दरवाज़ा खुलने के बाद क्या होगा, दरवाज़े से जिस बादशाह ने तशरीफ़ लानी है वो कैसे आएगा, वो क्या पहन के आएगा, वो क्या करेगा, मुझे क्या पता। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इमेज लोगों में इतना कि मतलब वो ऐसा बना दिया गया है कि हर बंदा ही मेहदी बनन टुर पैंदा। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये आम सी शख्सियत है। यानी आपका ख्याल नहीं है कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या हो सकता है। यानी 1,24,000 नबियों के सरदार का नाम है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्मी मरतबत, ख़ातमुन नबीयीन, ख़ातमुल इम्मा। इतना ही आसान है, सारे ही बन जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड इन कमांड है 2IC नबूवत के। ठीक है, वो नबूवत छोड़ देंगे, उम्मती की हैसियत से आएंगे, लेकिन उनका एक ग्रेंजर तो है ना, उनकी एक एनर्जी तो है ना, अल्लाह के साथ उनका कुर्ब तो है ना, नबूवत में उनका मकाम तो है ना। नबूवत छोड़ भी देंगे तो कभी जो है वो ये होता है कि आर्मी चीफ रिटायर भी हो तो वो जो है वो सूबेदारों को सलूट मारता फिर। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को आप क्या समझते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनके पीछे नमाज पढ़नी है, सेकंड इन कमांड है नबूवत के। तो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आम सी पर्सनैलिटी है कि जो उठेगा वो इमाम मेहदी बन जाएगा, जड़ा जिदा दिल करेगा वो इमाम मेहदी बन जाएगा। जी मैनू ख्वाब चाहे नज़र आ गया तो मैं, ख्वाबों से बनते हैं वो। सर, मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर सीरत सूरत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तजल्ली सूरत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम है। आपका क्या ख्याल है? ये मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, तो सर मुझे क्या पता मालिक कब आएंगे। मालिक जाने, उनका काम जाने, वो कश्मीर से ज़हूर करें, वो खाने काबे से करें, वो शाम से करें, वो जहाँ से मर्ज़ी करें, उनकी मर्ज़ी। वो गेम उनके हाथ में है, हमारे हाथ में। हाँ, हम ये कर सकते हैं, जो हमारी औकात हैसियत है जिसमें हम बात कर सकते हैं, कि ये बात कर सकते हैं कि हमारे इल्म के मुताबिक, अपने नाकस इल्म के मुताबिक, ये जो होराइज़न बन रहा है ना, इसमें ज़हूर की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, इसमें ज़हूर होना है। ठीक है, मालिक ने आना है, मालिक ने अपना काम करना है। क्योंकि टाइम को अगर हम पढ़ें तो इल्म सात के मुताबिक ये एंड टाइम जो है, वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। मलहमतुल कुबरा का आगाज हो चुका है, अब वो बंद नहीं होगी। मलहमतुल कुबरा का आगाज हो चुका है और वो लगातार चलती रहेगी। ये नहीं हो सकता कि ये इसको अब कोई रोक सके। दुनिया की ताकत तो नहीं रोकती, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अपना काम खुद पेंडिंग कर ले, उसकी मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं। रह गई बात मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बादशाह की ज़हूर की, तो वो ज़हूर भाईजान मुझे तो लगता है कि अब बहुत करीब है। लेकिन
مولا کائنات کا ایک اور فرمان آپ کو بتاؤں کہ جب تم حق کے بارے میں اشباع کا شکار ہو جاؤ، جب آپ کو یہ حق کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ تو پوری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ کس بارے میں لگی ہوئی ہیں؟ اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ دنیا کو رہے گا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، گریٹر اسرائیل بنے گا، دنیا میں ایک حکومت ہوگی، پوری دنیا کا نظام ان کے پاس ہوگا، اکانومی ان کے پاس ہوگی، ہر بندہ سلیو ہوگا، ہر بندہ غلام ہوگا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام اب آ گیا ہوا ہے؟ یعنی دجال، دو حصے ہیں دجال کے، ایک دجال سسٹم ہے اور ایک دجال پرسنالٹی ہے۔ دجال کا سسٹم تو پورا پرویل کر چکا ہے، ایسے ہی دجال کی پرسنالٹی صرف آنی رہ گئی ہے نا۔ ایسے ہی۔ تو پہلے دجال نے آنا ہے، پھر کرائسٹ نے آنا ہے، پھر کرائسٹ نے جا کے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی۔ تو ہم تیسرا دروازہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کھلے گا کہ نہیں۔ وہ جڑا پہلا دروازہ ساڈے گھر دے وچ کھل چکا ہوا ہے، وہ دور جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد الفتنہ، کہ اتنے فتنے ہوں گے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ تمہارے گھر میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ اب آپ ارد گرد نظر نہیں آتی، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع، ختم ہوتا بھی نہیں ہے، 4 10 مسئلے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا انٹرنیشنل ہورائزن جو ہے وہ گدلا ہو چکا ہے۔ کبھی آپ کو امریکہ کی، یورپ کی لڑائی، کبھی کوئی، آپ کو تو ہورائزن میں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر آگ برسانے والے تیر برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے؟ بلاسٹک میزائل اتنے نہیں ہیں آپ کے پاس، وہ شبرات پہ چلانے، وہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو گئی، سارا کچھ وہ جو سوک ہوتا ہے دیوا بلنا ہے، ہاں جی ہوئے گا، وہ اتنے پٹاخے چل جائیں گے کہ بندے رہیں گے ہی نہیں۔ ششی، یہ جو پھر روایت میں آتا ہے کہ جی خانہ کعبہ جو ہے وہ گرا دیا جائے گا، وہ بعد کی بات ہے سر، اس کے بعد اس کے پتھر اٹھا کے سمندر میں پھینکے جائیں گے، پھر مولا کا ظہور ہوگا۔ مولا کے ظہور کے بعد کی بات ہے۔ اچھا۔ یہ ہم لوگ مسکنسیپشنز کا شکار ہیں۔ خانہ کعبہ اس وقت گرایا جائے گا جب قیامت آئے گی، یاد رکھیے گا۔ امام مہدی علیہ السلام نے آ کے حکومت کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حکومت کرنی ہے، دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ دنیا کو انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا اس سے پہلے نا انصافی سے بھری ہوگی، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی میں صرف ٹیکنیکلی گفتگو کر رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ وہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تقریریں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی ایج میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے، بوڑھے تو ہوئے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ یہاں رہیں گے، حکومت قائم کریں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوں گی، کیونکہ حجت خدا جو ہے نا اس کا وجود ہی کائنات میں ہونے کی ضمانت ہے۔ آپ کو معراج میں سمجھ نہیں آتی کہ سرور انبیاء نے زمین سے پاؤں اٹھایا تھا، زمین جہاں تھی وہاں ساکت ہو گئی تھی، پانی وہیں رک گیا تھا، کنڈی ہلنی بند ہو گئی تھی، جسم سے بستر کی حدت کم ہونی بند ہو گئی تھی، نظام ساکت ہو گیا تھا۔ تو جس وقت مولا امام مہدی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کے جانے والے ہوں گے، اس وقت کے معاملات ہیں یہ۔ اس وقت پھر دنیا میں دوبارہ، اور اس کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہوگی، امامت ختم ہو چکی ہوگی، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں آنی، اس لیے اس کے بعد قیامت آئے گی۔ آپ چیزوں کو انٹرمنگل کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو، یعنی یہ کہ جی وہ ٹیڑھی ٹانگوں والا ببشی جو ہے وہ خانہ کعبے کو گرا دے گا، فلاں کر دے گا، سر وہ بہت بات دی گل ہے۔ حالی تسی وہ کر لو جیسے تسی کھڑے ہو۔ یعنی آپ کچی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھی ہوئی ہے کہ ایم اے دی ڈگری کتوں ملے گی، تو پہلے کچی تو پاس کر لو، پھر اگے چلے جانا۔ ہم نے یہ کتاب الفتن کو دھیان سے پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیثوں کا سیکوینس کیا ہے۔ ہم جو ہے نا ہمیں چونکہ اس میں سنسنی لگتی ہے، اوئے خانہ کعبہ گر جائے گا، اوئے اس کے پتھر پھینک دیے جائیں گے، وہ تاڈے فرشتیاں نے بھی نہیں پتا کوئی کی ہونا ہے کنے کرنا ہے۔ سر ملک شام میں سے تو خیر اٹھ گئی، آپ نے خود ہی وہ حدیث ہے لشکر نکلیں گے، اور یہ ابھی خراسان کا مطلب ہے افغانستان، ابھی ہند اور سندھ کی تباہی، ابھی سین کی آمد، ابھی چائنا، انڈیا، سارے یہ بڑے سیکوینس ہیں۔ ابھی آرام کریں، یہ کوئی صبح تھوڑی ہونے لگا ہے۔ لیکن وہ جس جنگ کا ذکر ہوتا ہے وہ شروع ہو چکی ہے سر۔ ملحمۃ الکبریٰ جس کے بارے میں حدیث میں بار بار ذکر آیا، وہ شروع ہو چکی ہے، ہم اس کے درمیان میں ہیں اس وقت۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو چلو جی دو پٹاخے چلن گے، سمجھ آ جائے گی، پھر کیوں ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ وقت ہے
وہ علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرشہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ یہ عمل کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت فتنے اتنے زیادہ ہیں، میں بار بار جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہی صرف اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا نا، اگلی نسل میں دین آدھا ہو جائے گا، اس سے اگلی نسل میں دین ختم ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا فتنوں کا دور ہے، کتنا دور فتن ہے۔ ایجوکیشن سسٹم آپ نے بچوں کا تباہ کر دیا، بچوں کو پیدا ہوتے ہی آپ وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو آپ بچوں کو مطلب جو بڑی ایج میں آگے سمجھ آنی ہو۔ آپ نے ہر چیز کی تباہی کر دی ہے، سوسائٹیز کی تباہی کر دی ہے۔ کورسز جو بچوں کو علم دینے کے لیے پڑھائے جاتے تھے، بیڑا غرق کرنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی ارد گرد کی آپ کی پوری سوسائٹی تباہ کر دی گئی ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سارے ہیروز جو ہیں ان کو ویلن بنا دیا گیا، اور جتنے آپ کے ویلنز ہیں وہ ہیرو بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں کہ جی یہ ایتے این جی گیا، ایتے این جی گیا۔ آپ کی کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ ایک کتاب صرف جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ قرآن پاک ہے، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ساریاں تو بدل دیتی ہیں۔ لڑائیاں اسی سے ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے۔ اس سے بالکل اگلی آیت وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم اسی کتاب سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں۔ ہم تو اسی پہ لڑی جا رہے ہیں کہ شیعہ دا ہے تو سنیاں دا ہے تو وہابیاں دا ہے۔ اور شیعہ سنی وہابی کا اسلام نہیں ہے، اسلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فقہیں بعد میں آئی ہیں، ہم اپنی بیس سے ہٹ گئے ہیں تو لڑی جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہونا خیر تو اٹھ گئی ہے، وہ صرف شام سے نہیں اٹھی، وہ ہر جگہ سے اٹھ گئی ہے۔ ہمارے اندر خیر باقی رہ گئی ہے، ہمارے اندر ہماری سوسائٹیوں میں خیر باقی رہ گئی ہے۔ ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کر رہے، ہم تباہی نہیں کر رہے، ہم بچے نہیں مار رہے لوگوں کے، ہم نے لوگوں کا جینا حرام نہیں کیا ہوا۔ وہاں پہ خیر اٹھ گئی ہے تو ساڈے کول کیڑی کو اپنا خیر اتنے پئی ہے، اسی کڑی رہن دیتی ہے۔ تباہی تو ساری طرف ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ وہ عرب دیکھ لیں، وہ یورپ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، ایشیا دیکھ لیں، سارے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ہونے نے یہ قدرت کا نظام ہے۔ جب کوئی نئی عمارت بنتی ہے تو پرانی عمارت کی بنیادیں بھی اکھاڑ دی جاتی ہیں، وہ اکھاڑی جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین تیاری کر لیں، مولا نے تو آنا ہی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات کروں، مالک نے تو آنا ہی آنا ہے، تو لیکن یہ بات تو واقعی ہے کہ ہم نے کس منہ سے مالک کو جا کے کہنا ہے کہ مالک ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہمارا منہ اس قابل ہے، ہماری یہ کردار، ہماری اوقات حیثیت اس قابل ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں کہیں کہ چلو بھئی اب جہاد کا وقت ہے تو سیدھے ہو، تو اسی تو کہنا مالک میں بس بچے سکولوں چھڈ کے آ رہے ہیں، بس تسی لڑو۔ مالک وہ امی نے نیاز دلائی ہوئی ہے، میں ذرا نیاز بانٹ کے آ رہا ہوں۔ ہماری اوقات حیثیت ہے کہ ہم مولا کے ساتھ جا سکیں؟ ہم بڑے بڑے چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں ہوں گے تو یہ کر لیں گے۔ وہ اللہ کا شکر ہے جی، ہم لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے۔ وہ اللہ کا شکر ہے انہیں سانو اس دور چ پیدا کیتا، اوتھے ہوندے تیرے کافراں چ رلے ہوندے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت تو اللہ سے یہ کرم مانگیں، اس نے رسالت مآب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، تو خدا کا خوف کریں، اپنی اوقات حیثیت دیکھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، پھر فیصلے کریں کیا کرنا ہے، پھر فیصلے کریں۔ اجازت دیں ناظرین، پھر حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔